कि हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अयान कैरेट ने। अयान कैरेट से मिलेंगे आपको सारे हाई क्वालिटी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। अमेज़ॉन और वॉलमार्ट से जो आपको प्रोडक्ट्स बहुत हाई रेट्स पे मिलते हैं वो आपको बहुत अच्छी और सस्ते रेट्स पे मिल जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट और हाई क्वालिटी के साथ। तो आप इनके फेसबुक पेज ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। यहाँ से ऑर्डर करें, इनके लाइव सेशंस अटेंड करें, आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाएंगे। आज पे जुमेरात की शब थी और हैदर हस्बे मामूल अपनी तैयारी में लगा था। मैं सोफे पर बैठी उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। आज मैंने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया था। जैसे ही रात के 12 बजे हैदर अपने कुछ सामान लेकर घर से बाहर चल पड़े। मैंने भी उसके निकलते ही एक स्याह चादर ओढ़ी और उसके पीछे पीछे चलने लगी। आज की रात ठंडी कयामत बरसा रही थी। दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे थे। सर्दी थी कि सीने को चीर रही थी और रही से कसर ठंडी हवा ने निकाल दी थी। रास्ता भी नाहमवार सा था, लेकिन मुझे कुछ बहुत अहम जानना था, इसलिए मैं मौसम और रास्ते की सितम ज़रीफियों को नज़रअंदाज करती तेज कदमों से चलने लगी। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता, मैं किसी न किसी चीज़ की ओर छुप जाया करती थी। हम दोनों को चलते चलते तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके थे और फिर अचानक एक मकाम ऐसा आया कि जहां पर हैदर ने अपने कदम रोक लिए। जिस जगह वो गया वो जगह जानी पहचानी सी थी और फिर वहां से मैंने उसे वो काम करते देखा कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने जब्त से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी और एक आंसू बड़ी खामोशी से मेरे गाल से टपकता हुआ दामन भिगो गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरा दिल उसे देखकर लरज गया था। मेरा जी चाहा कि मैं अभी उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं खामोशी से उल्टे कदमों वहां से पलटी और तकरीबन रात के 2 बजे मैं अपने घर जा पहुंची। मैं दौड़ती हुई अपने कमरे में गई। मेरा वजूद मेरे एहसासात का साथ नहीं दे रहा था और मेरी आंखों में तो आंसू की झड़ी से लग गई थी। मैंने कमरे को अंदर से कुंडी लगाई और वहीं जमीन पर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे मजीद एक भी कदम उठाने की सख्त बाकी नहीं बची थी। मैं अपनी किस्मत को बार बार मलामत कर रही थी कि आखिर मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन मेरी किस्मत के पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं था। इस सवाल का जवाब सिर्फ हैदर ही दे सकता था, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर मैं क्यों उससे कोई सवाल और जवाब करूं। मुझे इसे अब कोई सवाल जवाब नहीं करना, बल्कि इसे इसके किए की सजा देनी है। बड़ी खामोशी से उसे इतनी बड़ी चोट देनी है कि वो कयामत तक याद रखेगा। मेरे आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे और माजी मेरे पीछे लगे बंद दरवाजे को पीट पीट कर दम तोड़ रहा था। मेरा नाम रिमशा है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, लेकिन बचपन से ही मैं खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। हर कोई मेरी नज़ाकत और खूबसूरती की वजह से मुझे बचपन से ही गुड़िया कहकर पुकारता था। मेरे अम्मा अब्बा शुरू में तो बेहद प्यार और मोहब्बत से रहते थे। पूरा मोहल्ला मेरे अम्मा अब्बा की जोड़ी की तारीफ किया करता था। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया और अम्मा अब्बा के दरमियान रंजिशें पैदा होने लगी। अब्बा अक्सर अम्मा से खिंचे खिंचे से रहने लगे थे। मेरे लिए उन दोनों के आपसी इख्तलाफात बिल्कुल नए थे, क्योंकि मैंने कभी अपने माँ बाप को आपस में ऐसे लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। मैं उस वक्त 10 साल की थी जब एक शाम अचानक अब्बा किसी औरत के साथ घर में दाखिल हुए। ये देखते ही मेरी अम्मा के तो जैसे सर पर कयामत टूट पड़ी थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि आखिर ये क्या माजरा है। अब्बा ने मुझे बताया कि बेटा, ये तुम्हारी दूसरी माँ है, तुमने इसकी भी ऐसी ही इज्जत करनी है जैसे तुम अपनी पहली अम्मा की करती हो। ये सुनकर तो मेरी अम्मा को एक और झटका लगा। अब्बा दूसरी शादी कर आए हैं। उन्होंने पूरे घर को सर पर उठा लिया। वो जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी कि ए मोहल्ले वालों, देखो देखो, मेरा शोहर बेटे के लालच में दूसरी औरत घर ले आया है।
اس وقت مجھے ابا اور اماں کی لڑائی کی ساری حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ ابا بیٹے کے خواہش مند تھے، اس لیے وہ دوسری بیوی لے آئے۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ ابا نے دوسری اماں کو کچھ دن ہمارے ساتھ رکھا، پھر اسے ساتھ والے گھر میں لے گئے۔ وہ بھی ابا کا ہی گھر تھا، لیکن جتنا دن ابا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہمارے گھر میں رہے، میں نے دیکھا کہ ابا ان کا بالکل ویسے ہی خیال رکھتے تھے جیسے بہت پہلے میری ماں کا خیال کیا کرتے تھے۔ لیکن میری اماں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی۔ ان کے اندر ایک نفرت سے پنپنے لگی تھی۔ اکثر میں نے انہیں سنا تھا، وہ کہہ رہی ہوتی تھیں کہ عبد الکریم، تمہیں اس غلطی کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ تم نے میرے سر پر سوتن لا کر بٹھائی ہے نا، میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گی۔ ان کے دل میں نفرت کی حد اس وقت عروج کو پہنچ چکی تھی جب شادی کے 2 مہینوں بعد اب کی دوسری بیوی حاملہ ہو گئی۔ اب تو اماں کی نفرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ میں بھی جب دوسرے گھر جاتی تو ابا دوسری امی پر وارے چلے جاتے تھے۔ وہ کچھ منہ سے نکالتی بعد میں تھی، ابا اس سے پہلے اس کا کام پورا کر دیتے۔ ابا کی طبیعت تھوڑی خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے۔ میں ابا کی طبیعت کی وجہ سے کافی فکر مند تھی۔ ابا ہمارے گھر بھی آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اکثر جیسے ہی ابا گھر سے باہر جاتے، اماں کہیں چلی جایا کرتی تھی اور پھر 2-3 گھنٹے بعد واپس آ جایا کرتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اماں کہاں جاتی ہیں۔ اور اب اماں ابا کا خیال رکھنے لگی تھی، ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانے کی ٹرے سجا کر لایا کرتی تھیں۔ مجھے بھی حیرت ہونے لگی کہ اماں کے رویے میں آخر اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا۔ ابا بھی اکثر کشمکش میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، شاید ابا کو ان پر کوئی شک ہو گیا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا۔ اب وہ اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن میری محبت کی وجہ وہ اس گھر کی چوکھٹ پر آنے سے نہیں رک پاتے۔ ابا کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اور اب ان کی دوسری بیوی سے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے اماں پاگل سی ہو گئی تھیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ ابا سے لیں۔ میری اماں کے دل میں نفرت کی آگ مزید بڑھ گئی تھی۔ اب اماں ابا کے ہاتھ سے کچھ نہیں لے کر کھاتے تھے تو اماں مجھے ٹرے بنا کر دیتی اور کہتی کہ تم جا کر ابا کو کھانا دے کر آؤ، اور میں جب بھی ابا کے پاس کھانا لے کر جاتی وہ مجھے کبھی واپس نہیں موڑتے تھے۔ شاید یہ ان کی میرے لیے بے پناہ محبت تھی۔ مگر دوسری جانب اماں کی وہی مشکوک سرگرمیاں جاری و ساری تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اماں ہر دوسرے دن گھنٹوں کے حساب سے کہاں وقت لگا کر آتی ہیں۔ اب میں 11 سال کی ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میں میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، سر میں شدید درد اٹھنے لگا۔ اماں نے کافی گھریلو ٹوٹکے اور دوائیاں آزما لی، مگر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ پھر ایک دن جب درد کی شدت مزید بڑھ گئی اور میں درد سے کراہنے لگی تو اماں میرے پاس آئیں اور بولی، بیٹی چل میں تجھے ایک جگہ لے چلتی ہوں، دوائیوں سے تو تجھے آرام نہیں آ رہا، وہاں جا کر دیکھنا کہ تیری ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ مجھے بھی اس وقت اپنے درد سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنی اماں کے ساتھ چل پڑی۔ گاؤں کے ساتھ ہی پہاڑیاں سی تھیں، اماں مجھے اس جانب لے کر جا رہی تھیں۔ عجیب سنسان سا راستہ تھا۔ میرے دل میں وہم سے اٹھنے لگے کہ آخر اماں مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ وہم مجھے آنے والے کس طوفان کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں۔ پھر اچانک اماں ایک پہاڑی کے پاس رکی۔ وہاں کا منظر انتہائی عجیب اور خوفناک سا تھا۔ پہاڑی کے اوپر دھوئیں کے بادل بنے ہوئے تھے، اور دھواں بھی ایسا کہ جس کی بدبو دماغ کی نسوں کو چیر رہی تھی۔ پہاڑی کے باہر ڈھیر ساری عورتیں کھڑی تھیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہاں ایسا کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو وہاں کا منظر اور بھی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ لمبے لمبے بالوں اور بڑی سی داڑھی والا بابا جی اپنی گود میں کوئی کتاب رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ ایک سیاہ کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے گلے میں ڈھیروں ہار پہن رکھے تھے اور ان کی آنکھیں لال سرخ کی تھیں۔
جن میں سیاہ کاجل کی گہری دھار باہر تک نکلتی نظر آ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت ہوئی۔ وہاں پر اور بھی کئی عورتیں تھیں، ہر کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا، لیکن لوگوں کی باتیں بڑی عجیب سی تھیں۔ میرا جی چاہا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں اماں کی وجہ سے مجبور تھی۔ تھوڑی دیر میں انتظار ہمیں کرنا پڑا اور پھر ہمارا نمبر آ گیا۔ اب میں اس بابا جی کے سامنے بیٹھی تھی، وہ میری جانب دیکھ رہے تھے۔ اماں نے اس بابا جی کو میرے سر درد کے بارے میں بتایا تو بابا جی نے اپنی چاندی کی انگوٹھیوں سے بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور ایک پھونک مارتی۔ اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ اس پھونک سے میرا سارا کا سارا درد ختم ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں اللہ اتنی شفا بھی رکھ سکتا ہے۔ اب مجھے اس شخص سے الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ دم کروانے کے بعد اماں نے چند روپے نذرانے کے طور پر ان کے ڈبے میں ڈالے اور وہاں سے اٹھ کر مڑنے لگی تو بابا جی نے کہا کہ زلیخا تیرے شوہر کا کیا بنا؟ اماں ان کی بات سنتے ہی چونکی اور ایک نظر مجھ پر ڈال کر ذرا دھیمی آواز میں بولی کہ بابا جی ابھی تک کام تو نہیں ہوا، لیکن میں آپ کی دی ہوئی پوڑی اس کھانے میں ملا کر روز دیتی ہوں، امید ہے وہ جلد راستے سے ہٹ جائے گا۔ اماں بالکل سرگوشی کی آواز میں بول رہی تھی، لیکن مجھے اماں کی ساری باتیں سمجھ آ گئی تھی۔ آخر میری ماں میرے باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں انتقام کی آگ میں اس قدر اندھی ہو جائے گی کہ میرے باپ کے ساتھ اس قدر ظالمانہ سلوک کرے گی۔ ان کی باتیں سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ آج مجھے میری ماں کے چہرے سے شدید نفرت ہونے لگی تھی اور مجھے میرا باپ بہت اچھا لگنے لگ گیا تھا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی تھا سب کے سامنے تھا۔ کم از کم اس طرح چپ کر پیٹھ پیچھے وار تو نہیں گر رہا تھا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی اور اپنے باپ کے لیے میری محبت بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔ اماں روز ابا کو دودھ کا گلاس میرے ہاتھ سے بھیجا کرتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں وہ گلاس گرا دوں۔ ایک دو بار تو میں نے ایسا کیا بھی تھا۔ تب اماں نے مجھے بہت بری طرح پیٹا تھا۔ ابا کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں وقت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اور ایک روز میری خاموشی اور اماں کی ہردرمی کی وجہ سے ابا ہمیں چھوڑ کر اپنی آخری آرام گاہ کی جانب چلے گئے۔ اس روز اماں بے تحاشا روئی تھیں، جبکہ یہ میرا دل ہی تھا جو حقیقت جانتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سارے میری ماں کے ڈرامے ہیں، وہ محض دنیا والوں کو دکھانا چاہتی ہے کہ وہ میرے باپ کی کتنی بڑی ہمدرد تھی۔ آج مجھے اس پیر بابے سے بے حد نفرت ہو گئی تھی اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جس دن میرا اس سے سامنا ہو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ خیر، اگلے کئی روز یوں ہی خاموشی سے گزرنے لگے۔ اماں محلے والوں کے سامنے مظلوم اور بیچاری بن چکی تھی، جبکہ مجھے اس کے اس روپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں 14 سال کی ہو چکی تھی جب اچانک میرے ساتھ والے گاؤں کے ایک بہت بڑے گھرانے سے رشتہ آیا۔ میری اماں اور میں حیران تھے کہ ہمیں تو کوئی جانتا تک نہیں، پھر اتنے اچھے خاندان سے رشتہ کیسے آ گیا؟ انہوں نے میری اماں کو بہت سارے تحفے، تحائف اور میرے لیے بھی ڈھیروں کپڑے اور سامان تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری اماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھی کہ ابھی رشتہ طے نہیں ہوا اور یہ لوگ اتنا سب کچھ لے آئے۔ اماں کے اندر کا لالچ اس کی آنکھوں میں واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اماں نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ مجھے بھی اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں بھی اس جہنم جیسی زندگی سے نجات چاہتی تھی جس میں مجھے ہر پل ایک قاتل کے ساتھ گزارنا پڑ رہا تھا۔ جس گھر سے میرا رشتہ آیا تھا انہیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے تھا اور وہ سادگی سے نکاح کی رسم ادا کرنے کے خواہش مند تھے۔ میری اماں بھی ان سب باتوں پر راضی ہو گئی تھی اور میرا نکاح ہو گیا اور میں اپنے سرتاج کے گھر چلی گئی۔ لیکن اب میں نے ایک عہد کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اماں کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ حیدر میرا بے حد خیال رکھتا تھا، میری ہر خواہش پوری کرتا تھا، میرے لیے وہ ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوا۔ میں بھی اس کا بے حد خیال رکھتی۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ساری زندگی اس کی خدمت کر کے گزار دوں گی اور ان غلطیوں کو کبھی نہیں دہراؤں گی جو اماں نے کی تھی۔ میں اس کے محلوں جیسے گھر میں شہزادیوں کی طرح راج کر رہی تھی، لیکن اس کی ایک بات ہمیشہ میرے دل میں کھٹکتی تھی کہ وہ ہر جمعرات کی رات گھر سے نکل جاتا اور جمعے کی رات واپس آیا کرتا تھا۔ جب بھی میں اس سے پوچھتی کہ آخر وہ اتنی دیر کہاں جاتا ہے تو وہ بس اتنا ہی بتاتا کہ اس کی کوئی بزنس کی میٹنگ ہوتی ہے، اس لیے اسے لازمی جانا ہوتا ہے۔ مجھے اس کی یہ حرکت ذرا مشکوک سی لگتی تھی کہ آخر ایسی کون سی بزنس کی میٹنگ ہے جس کے لیے رات کو جانا پڑتا ہے۔ اور پھر میں نے آج تہیہ کر لیا کہ میں اس کے پیچھے جا کر سچائی معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ اور جیسے ہی میں اس کے پیچھے گئی تو وہاں جاتے ہی میں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص تھا جو میرے باپ کا قاتل تھا۔ حیدر نے وہی لباس زیب تن کیا اور ایک نکلی داڑھی اور بال لگائے اور ساتھ ہی آنکھوں میں گہری لمبی دھار کے ساتھ کجلا ڈالا۔ یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان آ گرا تھا، جس کو میں ہمیشہ اپنے باپ کا قاتل سمجھتی رہی۔ آج وہ میرا شوہر بنا بیٹھا ہے اور اب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس سے اس سب کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ساری رات مجھ پر قیامت بن کر برسی تھی اور پھر اگلا پورا دن میں شام ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ کب حیدر گھر آئے گا، اور آخرکار وہ لمحہ بھی یہاں پہنچا اور حیدر گھر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرا ضبط جواب دینے لگا۔ میں جو اس سے بنا سوال جواب کے انتقام لینے کی ٹھان کر بیٹھی تھی، ایک دم اٹھی اور اس کے گریبان سے جا پکڑا اور میں نے کہا کہ تم ہی ہو نا میرے باپ کے قاتل، تم ہی نے میرے باپ کو مارا ہے۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تم میرے باپ کو مار کر اس طرح مجھ سے شادی کر لو گے؟ اور مجھے تو کبھی معلوم تک نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں بے پناہ قرب، غصہ اور تکلیف تھی جو کہ اب آنسوں کی صورت میں بہہ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کی گرفت اس کے گریبان پر اتنی سخت تھی کہ اس کا ایک بٹن ٹوٹ کر فرش پر جا گرا، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے اپنے گریبان کو میری گرفت سے چھڑوا لیا اور کہا کہ بس بول چکی تم، اب تم ایک لفظ مت بولنا اور میری بات غور سے سنو۔ اس نے انتہائی سخت لہجے میں یہ جملہ بولا۔ میں بالکل چھوٹا سا تھا جب سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ میری ماں اکثر تعویذ کنڈوں کے چکروں میں پیر بابوں کے پاس جایا کرتی تھی۔ میری ماں کی کہانی بھی تمہاری ماں سے ملتی جلتی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ میرے باپ نے پسند کی شادی کی تھی اور تمہارے باپ نے محض بیٹے کے لیے دوسری شادی کی تھی۔ اماں کے ساتھ اور بھی کئی عورتیں اس طرح پیر بابوں کے پاس جاتی اور عجیب و غریب مسئلوں کے تعویذ بنوایا کرتی تھیں۔ کوئی اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہتا تھا تو کوئی اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنا چاہتا تھا۔ ہر کسی کی اپنی ہی ایک کہانی تھی، لیکن کہانی ایسی ہوتی تھی کہ سن کر دل دہل جاتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں گا جس سے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی آئے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں ایسا کیا کروں۔ اگر میں کوئی اچھائی پھیلانے کی کوشش کرتا تو کوئی میری بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر میں نے قرآن کی ان تمام آیات کا مشاہدہ شروع کر دیا جن کا تعلق شفا، امن، گھریلو سلوک، اولاد، رزق میں خیر و برکت اور شر سے نجات سے تھا۔ پھر میں نے ان سب کو ایک کتاب کی شکل میں پیرو لیا اور اسلامی طب کی کتابوں سے چند امراض کا نسخہ بھی تیار کر لیا اور معاشرے کو اسی طرح سدھارنے لگا۔ میں بھی اسی طرح پیر بابا بن کر بیٹھ گیا۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ میں ان کو غلط کام کرنے کے لیے تعویذ دے رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ اور تمہارا باپ میری وجہ سے نہیں مرا، بلکہ اس کے پیچھے بھی قصوروار تمہاری ماں ہی ہے جس نے تمہارے باپ کو زہر آلود دوائیاں کھلا کر اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اس روز جب تم اپنی ماں کے ساتھ آئی تو میں تمہارے چہرے کی جانب دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم ان شیطان نما چہروں میں ایک فرشتہ معلوم ہو رہی تھی۔ تمہاری معصومیت سے بھری آنکھوں نے میرے دل پر اسی وقت ڈیرا جما لیا تھا، اور پھر میں کئی روز تمہارے گھر چھپ چھپ کر آتا اور تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ تمہاری معصومیت مجھے تمہارے در پر کھینچ لاتی تھی۔ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی، اس لیے میں تمہارا ہاتھ نہیں مانگ سکتا تھا۔ 2-3 سال ایسے ہی گزر گئے اور پھر ایک رات میں نے سنا
کہ تمہاری ماں تمہیں کوئی غلط کام کرنے کا کہہ رہی تھی لیکن تم رو رہی تھی اور ماں سے لڑ رہی تھی اور بول رہی تھی کہ ماں تو مجھے چاہے مار ڈال تب بھی میں کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اس وقت میں نے دل میں یہ اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اس عورت کے چنگل سے نکال کر رہوں گا۔ میں اس کی بات یہ سن کر حیران ہو گئی اور ایک دم مجھے یاد آیا کہ ہاں اماں نے ایک بار مجھے غلط کام کرنے پر بہت مجبور کیا تھا لیکن پھر میری ضد کے آگے وہ ہار گئی تھی۔ پھر حیدر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا اور میں جانتا تھا کہ تمہاری ماں بہت لالچی ہے اور میں ایک بڑے گھر کا چشم و چراغ ہوں، اس لیے میں نے تمہارا ہاتھ مانگا اور پھر تمہاری ماں نے اپنے لالچ کا ثبوت دیتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کی باتوں پر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے نا؟ یہ لو، یہ وہ کتاب ہے جس پر وہ تمام تر آیات لکھی ہیں جو میں لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں اور انہیں لکھ کر دیا کرتا تھا۔ میں نے وہ کتاب کھولی تو یک لخت میری آنکھوں سے آنسو نکلے جو اس کتاب کے صفوں کو بھگوتے چلے گئے۔ وہ واقعی قرآن کی آیات تھیں۔ میں آج بے حد شرمندہ تھی کیونکہ میں جس شخص کے لیے سالوں اپنے دل میں نفرت پالتی رہی وہ تو ڈھیروں محبتوں کے لائق تھا۔ جسے میں شیطان سمجھتی تھی وہی تو ایک فرشتہ صرف انسان تھا۔ میں نے فوراً اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اسے انہی آیات سے بھری کتاب کی قسم دی کہ تمہیں اس کتاب کا واسطہ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ جو گناہ میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں رکھا اس کے لیے شاید مجھے اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم نہ کرو۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور بولا کہ تم نے جو بھی کیا انجانے میں کیا اور انجانے میں ہونے والا گناہ کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو میں تو پھر اس کا ادنا سا بندہ ہوں۔ اس روز اس کے لیے میرے دل میں بے تحاشا عزت بڑھ گئی تھی۔ اب ہم دونوں بے حد خوش رہتے ہیں۔ میں اس کی دل و جان سے عزت کرنے لگی ہوں اور میرا پہلے سے زیادہ خیال بھی رکھتا ہے وہ۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی اماں کا انتقال ہو گیا۔ اب ہماری زندگی میں کوئی برائی نہیں رہی۔ وہ آج بھی لوگوں کی اصلاح کا کام اپنے طریقے سے کر رہا ہے اور مجھے ایسا ہم سفر پا کر اپنے آپ پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔